बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, कराची की सियासत का दर्जा हरारत भी इस टाइम पर अच्छा खासा हाई है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे मेल मिलाप चल रहे हैं और इन मेल मिलाप के नतीजे के अंदर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वो MQM जो जिसका शिराजा बिखर चुका था, एक बार फिर उन किरचियों को इकट्ठा करके जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम पर MQM के 5 धड़े हैं। एक वो धड़ा जो कि MQM पाकिस्तान कहलाता है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत के अंदर। एक पाक सरजमीन पार्टी बन चुका है जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की क़यादत में है। एक वो तबका या हल्का है या वो फैक्शन है जो कि फारूक सत्तार साहब की क़यादत में MQM की बहाली की बात करता है, और एक वो फैक्शन है जो कि 1990 में ही आफाक अहमद साहब की फॉर्म के अंदर MQM हकीकी की फॉर्म के अंदर सेपरेट हो चुका। और एक वो धड़ा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लंदन में बैठा हुआ धड़ा है, और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ही उसके कायद समझे जाते हैं। ये बात तो तय है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस जमात को बनाया 11 जून 1978 के अंदर, लेकिन जल्द ही कुछ ही अरसे बाद ये स्टूडेंट तंजीम से सियासी जमात के अंदर कन्वर्ट हुई। सियासी जमात में जब कन्वर्ट हुई तो 1990 के अंदर आफाक अहमद साहब ने इससे अलहदगी इख्तियार की और MQM हकीकी बना दी। जब MQM हकीकी बना दी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला इस कदर बिगड़ता गया कि एक टाइम पर तो कराची के उर्दू बोलने वालों की वो नुमाइंदा जमात जिसको बहुत मकबूलियत हासिल थी कराची में, वो रिड्यूस होकर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आने लगी। ये बात हम लोगों को ऑपरेशन जो 90 पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद MQM पाकिस्तान ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया कि एक मिलिटेंट विंग था MQM का जो कि लंदन से ऑपरेट होता था, और उसके मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और भी मुनज़्ज़म जो थी वो छोटी छोटी धड़े थे। लेकिन इसी पार्टी के अंदर 22 अगस्त 2016 को एक इश्तियाल अंगेज स्पीच के बाद MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन से अलहदगी इख्तियार कर ली, और 8 नवंबर को 2017 को अलग होने वाली जो 2 जमातें हैं, दोनों सियासी ग्रुप यानी PSP और MQM में अच्छा खासा इख्तलाफ आया, और इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद कायम करने और 2018 के इंतखाबात के अंदर एक ही नाम के ज़रिए एक ही मंशूर के साथ लड़ने का ऐलान किया गया। लेकिन ये जो ऐलान था, ये ऐलान ही रहा, ये हकीकत नहीं बन सका। इस हकीकत को एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली सामने नहीं लेकर आया जा सका। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब बड़े वाज़ेह तौर पर इन तमाम धड़ों को कराची के लिए और कराची की तरक्की के लिए जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस जोड़ तोड़ के अंदर सवालात तो बहुत उठ रहे हैं। वो सवालात ही हम आज रखने वाले हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब के सामने। कामरान टिसोरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कामरान साहब, आप पिछले 2 हफ्तों से ऑन कैमरा और उससे पहले जब से आपने चार्ज संभाला उसके कुछ अरसे बाद से बड़े एक्टिव हैं जमातों को जोड़ने तोड़ने में। MQM की और PSP की और फारूक सत्तार साहब की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी से भी कुछ राब्ते शाब्ते हुए, कोई उसकी सेर हासिल गुफ्तगू निकली? हमें तो ये पता चला कि इनकंक्लूसिव है मामला, ना इधर का ना उधर का। कोई मुस्बत सिमत में जाने के इम्कानात हैं? जमात इस्लामी के साथ तो कोई ऐसी हमारी बातचीत नहीं है, और ना ही जमात इस्लामी के साथ कोई मुआहदा है। MQM पाकिस्तान का जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बहैसियत गवर्नर मैं ज़रूर जमात इस्लामी के यहाँ कराची में जो हाफिज़ नईम साहब हैं उनके पास गया था, और मैंने उनसे भी वही बात की थी जो मैं बाकी सारे सियासी रहनुमाओं से कर रहा हूँ कि हमें अफ़ाम मुत्तफ़ीन और एक दूसरे के साथ प्यार से, जिसे कहते हैं कि इखलाक से एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ना इत्तफ़ाक़ी और नफाक ने शहर का अमन और शहर की तरक्की को रोक दिया है, और लोग इस वक्त पानी, बिजली, गैस के लिए मोहताज हैं, बल्कि इससे आगे चलें तो बेरोज़गार हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की दस्तरस से रोज़मर्रा की चीज़ें भी दूर होती जा रही हैं। लोग दाल भी ख़रीद नहीं पा रहे हैं, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। और इसके साथ साथ रोड रास्ते भी टूटे हुए हैं, और शहर और शहरियों का रोडों पर चलना भी दूभर है, और ये शहर जो सबका दोस्त है उसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। यही वजह थी कि मैंने सबसे गुजारिश रखी, क्योंकि मजबूर तो किसी को नहीं किया जा सकता, लेकिन तमाम ही सियासतदानों से
میری پچھلے 2 مہینے میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان سب کے سامنے بحیثیت گورنر سندھ میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ایک دوسرے سے اتفاق، ہم آہنگی اور محبت کا رویہ رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں بلکہ اس صوبے کو ٹھیک کریں، کیونکہ سندھ پانی میں بہہ گیا ہے اور کراچی مٹی اور دھول اور ایک ایسا منظر نامہ پیش کر رہا ہے جس سے معیشت کا شہر کہلانے والا شہر کراچی اور روشنیوں کا شہر کراچی اب مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ اچھا تو گورنر یہی صاحب، وجہ I'm sorry تھی I'm cutting کہ you short، تمام لیکن ہی یہ جو سیاسی محبت کا جماعتوں سے میں نے سوال بات چیت کی۔ آپ نے جماعت اسلامی سے کیا، اس کا جواب محبت میں آنے کے امکانات کوئی نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے پچھلے دنوں 2 دن پہلے حافظ نعیم صاحب نے میرے خلاف ایک پریس کانفرنس کی، جس کے جواب میں نے ان کو ایک اپنا واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑا، جس پہ میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی تنقید سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کراچی میں میرا اثر و رسوخ بڑھنے لگا ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی سیاسی مجبوری ہوگی میرے خلاف بات کرنا، کیونکہ رات میں جب ہم کبھی دعوتوں پہ ملتے ہیں تو بالکل حافظ نعیم صاحب کی محبت اور مسکراہٹیں اتنی ہوتی ہیں کہ بس کیا ہی بات ہے ان کی۔ اچھا، اور لیکن معاملہ دوسری طرف کچھ اور ہے۔ اچھا گورنر صاحب، اب چلتے ہیں ذرا اس ایشو کی طرف جس ایشو کے حوالے سے سب سے زیادہ ابھی نظریں کراچی کی طرف گڑی ہوئی ہیں۔ ایم کیو ایم کے ٹوٹل 5 دھڑے ہیں اس ٹائم پر، ان 5 دھڑوں کے اندر سے 3 دھڑے یعنی فاروق ستار صاحب والا ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کو جوڑنے اور ان کو اکٹھا کرنے میں آپ کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے، کلیدی کردار رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے کے اندر آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس تمام معاملے کے اندر۔ یہ گروپ یونائٹ ہو گیا، ہونے کے امکانات ہیں؟ وہ جو نٹی گریٹیز جس کے اوپر معاملہ ابھی رکا ہوا تھا وہ کیا طے پا گیا؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ میں جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے گورنر سندھ، تو میں کسی ایک سیاسی جماعت کا تو گورنر نہیں ہوں۔ سبھی جو سندھ میں سیاسی جماعتیں ہیں اور سندھ کے گورنر کے منصب پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ تمام ہی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو میرے پاس مصطفیٰ کمال بھائی بھی آئے تھے ملنے، اور فاروق ستار بھائی بھی آئے تھے، اور جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو مجھے لگا کہ دونوں ہی بھائی جو ہیں وہ شہر کراچی اور اس صوبے کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا درد رکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب ایک ہی ایشو پر بات کر رہے ہیں تو پھر ڈیوائیڈ کیوں ہے؟ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں اور اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں فیصلے کریں کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے۔ تو میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے بھی میری بات رکھی، اور مصطفیٰ بھائی نے بھی اور فاروق بھائی نے بھی، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ مل کر ساتھ اس شہر اور اس صوبے کے مسائل کو حل کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی کی ایک کڑی تھی کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی گزشتہ 2 روز پہلے پی ایس پی کے دفتر مصطفیٰ کمال بھائی کو ملنے گئے، اور شاید وہ آج یا کل ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے پاس بھی جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی شروعات ہے، مقصد بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کے وسیع تر مفاد میں، شہر کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنی بلکہ لوگوں کے کاموں کی طرف توجہ دینی ہے اور لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ بات گورنر صاحب آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی بجائے مزید مسائل تو کریٹ کیے گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں جو کہ غیر سیاسی اور وفاق کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہیں، آپ اس منصب پر موجود، لیکن ایک چیز جو ایک پرسیپشن بلڈ ہو گیا ہے پچھلے 2 ہفتے کے اندر، وہ تو یہ ہے کہ شاید آپ کو کہیں سے کہا گیا یا آپ نے خود سوچا یا آپ نے درد کراچی لوگوں کے دل میں دیکھا، تو اس لیے آپ یہ جو ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو، بالخصوص 3 دھڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں تو سیاسی جماعتیں تو کراچی میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، کامران ٹھسوری صاحب، جماعت اسلامی سے تو آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک سٹیک ہے۔ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ جب اس منصب پر میں نے بیٹھ کر سب سے پہلے جو چیز محسوس کی وہ تھا کہ میں تمام ہی سیاسی جماعتوں
کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گورنر ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھا، بلکہ میں لوگوں کے درمیان گیا، اور میں لیاقت آباد بھی گیا اور لیاری بھی گیا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی شہر ہے اور صوبہ سندھ کے بہت سارے شہروں میں دادو، مہڑ، سیون شریف اور حیدرآباد، ان سبھی جگہوں پر میں گیا اور لوگوں کے درمیان گیا، ان کے ساتھ روڈوں پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی۔ تو لوگوں کی جو خواہش اور ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ آپ سب کی ناراضگیوں اور لڑائیوں نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور ہمارے کام نہیں ہو رہے، لوگ پریشان نظر آئے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جب لوگ روزگار کے لیے پریشان ہوں اور لوگ ایسے مسائل جو کہ اگر گھر کے باہر قدم رکھیں تو سیوریج لائنیں ٹوٹی پڑی ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، جو ایک کمرے میں رہ رہا ہے وہ بیچ کر کرائے پر آ گیا ہے، جو 2 کمرے میں تھا وہ بیچ کر 1 کمرے پر آ گیا ہے، موٹر سائیکل والا پریشان ہے کہ میں پیٹرول کیسے ڈالوں، اور گھر والا جو ہے وہ یہ پریشان ہے کہ میں بجلی کے اور گیس کے بل کیسے پے کروں، جبکہ دونوں چیزیں میرے پاس آتی ہی نہیں ہیں۔ رائٹ، لیکن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے مسائل ہیں اور اس کے بعد بھی یہ سب ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو جو آپ کا سوال تھا کہ کس نے کہا، تو مجھے بالکل لوگوں نے کہا، عوام نے کہا کہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ ان سب کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں۔ تو اسی لیے میں نے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ رکھا اور ان پارٹیوں سے بھی بات کی، ان لوگوں سے بھی بات کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات رکھی، اور اب ایک طرف ساتھ چلنے کا عزم لے کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ رائٹ، اچھا کامران جسوری صاحب، ان ادر ورڈز، ان شارٹ بٹ اسٹریٹ فارورڈلی، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو رد کر دیا جائے، اس کے اندر کمپلیٹلی ٹکا ٹوکری کر دیں؟ 100%۔ رائٹ، اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں گی، ہے تو تھوڑا تلخ سا، لیکن I feel like you've been very patient with all the questions and I hope کہ یہ والا سوال بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف بلیم کر رہی ہے کہ جی ان کے اسٹرانگ ہولڈ کو بیسکلی ویکن کرنے کے لیے سارا کیا جا رہا ہے، اور اب جب MQM کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے کراچی کے اندر۔ دیکھیں، ہمیشہ سے دنیا میں جو اتفاق ہوتا ہے نا اس کو سراہا جاتا ہے، نفاق اور نا اتفاقی اور توڑنا، دوسروں کو ڈیوائیڈ کرنا اسلام میں بھی ناپسند کیا گیا ہے، اور ویسٹ کے معاشرے میں بھی اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو جوڑ رہا ہوں، توڑ کسی کو نہیں رہا۔ باقی بات پی ٹی آئی کے دوستوں کی ہے، تو میں نے تو ان کو بھی رابطہ کیا تھا، عمران اسماعیل صاحب کو، کہ بیٹھیں اور بات چیت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، بس صرف ان کو اتنا آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کے درمیان نفاق ڈالیں، بدتمیزی سے بات کرے، سیاست پر بات تو کرتے نہیں ہیں، ذاتیات کو اچھالے۔ تو میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بھی ایسے فرقوں کو یا سیاسی جماعتوں کے درمیان نا اتفاقی کو دور کروایا جائے تو یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑیں۔ تو میں نے جیسے کہا، میں جوڑنے کا کام کر رہا ہوں، توڑنے کا نہیں کر رہا۔ اچھا، یہاں جوڑنے کا کام کر ہی رہے ہیں گورنر صاحب، تو آپ کے ایک بڑے اچھے دوست فیصل واؤڈا ہے، آج کل وہ پارٹی کے بغیر ہیں، کچھ ان کو بھی کہیں جوڑنے کی کوششیں ہوں گی؟ دیکھیں، فیصل واڈا بھائی سے میرا ذاتی تعلق بھی ہے، اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ اگر خواہش کا اظہار کریں گے تو ان کے لیے کہیں بھی راستہ جوڑا جا سکتا ہے، راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ رائٹ، سو آپ اس کے لیے اوپر ہیں۔ اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ وہ کال نہیں تھرو ہو سکی تھی عمران اسماعیل صاحب سے، آپ نے باقی سارے گورنرز کو بھی کال کی، دیٹ از واٹ آئی نو فرام مائی اون سورسز، کہ آپ نے تمام گورنرز کو کال کی، ان سے بات کی۔ عمران جی ہاں، میں نے سبھی کو کال کی اور سبھی سے میری بات ہوئی اور سبھی نے مبارکباد دی سوائے عمران اسماعیل صاحب کے۔ رائٹ، ایک اور کال پہ بات نہیں ہو سکی بقول آفاق احمد صاحب کے
کہ 2 دفعہ آپ نے ان کو کال کی، اس وقت وہ میٹنگ میں تھے، پھر انہوں نے آپ کو کال کی، غالباً آپ بزی تھے، تو اب ایم کیو ایم اکٹھی ہو ہی رہی ہے، تو ایم کیو ایم حقیقی سے بھی بات کرنے کے کوئی امکانات؟ چلیں میں آپ کے چینل پہ ہی بتا دیتا ہوں کہ میری ان سے آج بات ہو گئی ہے اور کل 4 بجے میں ان کے پاس جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے۔ اچھا، اور یہ چائے کی پیالی میں طوفان بپا ہوگا گورنر صاحب، یا پھر کوئی معاملات طے پا جائیں گے؟ نہیں، امن، پیار، محبت، آپس میں ہم آہنگی اور صوبے کی ترقی اور ملک کے معاشی حالات پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ گورنر صاحب، الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر۔ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ آفاق احمد صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی چائے کی پیالی پر، اب اس میں طوفان بپا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ہم کل دیکھ بھی لیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بٹ we'll obviously wait and watch about this۔ لیکن ایک خدشہ جو کراچی کے رہنے والوں کا ہے اور بہت بڑا خدشہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ کسی زمانے میں بھوت بن کر ان کے سر پہ منٹلاتا رہا، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گورنر صاحب، معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں کامران صاحب، تو بات کرتے ہیں ذرا اس ٹائم کے کراچی کی جو کہ وہ 23 اگست سے پہلے والا کراچی تھا، اور معاملات بڑے گڑبڑ تھے۔ میں خود بڑے بخوبی جانتی ہوں ادھر کی رہائشی ہونے کے حیثیت سے کہ بوری بند لاشیں تو ایک عام چیز تھی، بھتہ خوری، کھالے لینا، صدقے کے نام پہ بہت ساری چیزیں جانا، وہ ساری چیزیں ادھر ہو رہی تھیں۔ اب لوگوں میں خدشہ، اور یہ کراچی والوں سے بات کر کے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہی ہوں، لوگوں میں یہ خدشہ ہے کہ ساری ایم کیو ایم جڑ گئی تو ایم کیو ایم پاکستان نے الطاف حسین صاحب کو رد کر دیا تھا، پی ایس پی نے الطاف حسین صاحب کو رد کر دیا تھا، آفاق احمد صاحب تو آلریڈی علیحدہ ہو چکے تھے 90 کی دہائی کے اندر، فاروق ستار صاحب کہتے تھے کہ بانی وہی ہیں لیکن ہم علیحدہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی ایکسیپٹ کی گئی تھی کہ ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی گئی۔ کوئی الطاف حسین صاحب کی کچھ شمولیت یا کچھ شرکت یا پھر ان کی انوالومنٹ کے کچھ آثار تو نہیں ہیں گورنر صاحب؟ دیکھیں، میں تو ان کو نہ کبھی زندگی میں ملا ہوں، نہ میری ان سے کبھی بات ہوئی ہے، اور میری جو پارٹی ہے جس نے مجھے نومینیٹ کیا گورنر سندھ کے لیے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بارہا رابطہ کمیٹی کی میٹنگز میں یہ واضح کیا ہے کہ ہمارا لندن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کو رن کر رہے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم پاکستان جو سندھ کے شہری علاقوں میں زیادہ مقبول ہے اور لوگوں کے کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ تو میرا تو ان سے کبھی نہ ذاتی واسطہ رہا نہ تعلق رہا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں تو میں اپنی اسٹیٹ اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں۔ رائٹ۔ اچھا گورنر صاحب، ایک اور جو چیز بالخصوص کیونکہ آپ کراچی کے اندر اس ٹائم پہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، مختلف کراچی کے علاقوں میں گئے ہیں، لوگوں کی آپ نے بات سنی ہے، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ وفاق کے اندر ایم کیو ایم کولیجن میں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی کے معاملے کے اوپر کچھ اختلافات ہیں، بڑے واضح طور پر سامنے آئے۔ اگر ایم کیو ایم نے واقعی میں کراچی کے لیے مل کر کرنا ہی ہوتا، چاہے مل کر یا چاہے علیحدہ، تو پھر وفاق کے اندر اتحاد سے پہلے، جو کہ اس ٹائم پہ بڑا ڈیسپریٹلی چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، تو اسی سے پہلے سارے کام کروا لیتے۔ 3 دن کی مار تھی ساری۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، کوشش ہر لیول پر کی گئی اور آج بھی کوشش جاری و ساری ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپس میں ہم آہنگی رہے، انتشار نہ پیدا ہو اور معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، اور کہیں میڈیا کی زینت نہ بنے اور نہ کوئی ایسا تلخ فیصلہ ایم کیو ایم کے دوستوں کی طرف سے نظر آئے اور نہ ہی کوئی تلخ باتیں پیپلز پارٹی کے دوست کریں۔ تو وہ کوشش جاری ہے، اور مجھے پوری امید ہے
کہ معاملہ افہام و تفہیم سے آنے والے 1-2 روز میں حل ہو جائے گا۔ اچھا، کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا گورنر صاحب؟ آپ ایک بہت بڑا برج ہیں دونوں جماعتوں کے بیچ میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، آپ کے نظر میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا دینے کو تیار ہوگی، ایم کیو ایم کیا دینے کو تیار ہوگی فار دس پیس ٹو بی اسٹرک؟ دیکھیں، دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف کے اوپر ابھی تک تو ڈیڈ لاک ہے، لیکن جو ایم کیو ایم کے دوستوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے درمیان ایم کیو ایم پاکستان کا، جس پر پی ڈی ایم کے سبھی رہنماؤں کے سائن ہیں۔ اس میں شق 7 ہے جس پر یہ کہا ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دونوں فریقین مل کے کریں گے۔ تو یہ بات جائز ہے ایم کیو ایم والوں کی کہ جو ہم سے لکھ کر باتیں تو ویسے تو بہت ساری ہوئیں زبانی کلامی، لیکن جو چیز رائٹنگ میں ایگریمنٹ کی صورت میں موجود ہے اس پر منومن عمل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کے دوستوں کی جائز بات ہے۔ تو وہ راہیں جدا کرنا زیادہ وفاق کے معاملے کے اوپر تو وہ آؤٹ آف کویسچن لگ رہا ہے نا گورنر صاحب، اف یو کڈ انلائٹن می آن دیٹ، کیونکہ بڑا آسان کام ہے۔ ایم کیو ایم پہلے بھی ماضی میں بھی یہ کرتی رہی کہ اگر کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو وفاق کے اندر یا اتحاد سے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اتحاد سے سائیڈ پہ ہونے پہ کوئی روک تو نہیں رہا ان کو پیپلز پارٹی کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے دوست 1-2 روز انتظار کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مثبت جواب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو ایم کیو ایم کے دوست نہیں مانیں گے تو خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے آپشنز کے لیے پھر آزاد ہیں۔ رائٹ، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا گورنر صاحب، آپ پہ ایک تنقید ہو رہی ہے، پلیز الاؤ می ٹو پٹ اٹ فارورڈ ان فرنٹ آف یو، اور وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ میں نے گورنر ابھی تک آپ کو کسی سوال سے نہیں روکا۔ ویری کائنڈ آف یو، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ تنقید یہ ہے گورنر صاحب کہ آپ گورنر سندھ ہیں لیکن سارا زور آپ کا شہری سندھ پر ہے، دہی سندھ کا کیا کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب بھی ایگزیکٹو پاورز کے ساتھ اس صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور گورنر سندھ کا جو عہدہ ہے میں تو کہتا ہوں بڑا اختیار والا ہے، اور ظاہر ہے سندھ کا گورنر ہوں۔ میں نے جیسے کہا کہ ابھی 60-70 دن ہی مجھے ہوئے ہیں اس منصب پر فائز ہوئے، لیکن میں نے 4 دورے کیے انٹیریئر سندھ کے، اور میں نے ایاز لطیف پلیجو صاحب سے ملاقات کی، 3 دفعہ میں نے پیر صاحب پکاڑا سے ملاقات کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ادیب فریال، اور مختلف سندھ سے تعلق رکھنے والے وزراء اور مختلف لوگ جن سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو ان میں سے تو بہت کم ملاقاتیں میں نے شہری سندھ کی نمائندگی کرنے والی جماعت جس نے مجھے خود نامینیٹ کیا گورنر سندھ کے لیے، ان سے تو میری کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جتنی زیادہ ملاقاتیں میری ہمارے سندھ کے جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، ان سے ہوئی ہیں۔ رائٹ، اچھا اتنا اہم منصب ہے، اور یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آئی اگری۔ اچھا تصور صاحب، اتنا اہم منصب ہے، وفاق کے آپ نمائندے ہیں، ویسے ہی بڑا مشکل ہو گیا وفاق کے نمائندے ہونا کسی صوبے کے اندر، وہ بھی ایسا صوبہ جس کے اندر بہت ساری دھڑے بندیاں ہیں، اینڈ رائٹلی سو پولیٹیکل رائٹ ہے ساری جماعتوں کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اس ٹائم پر اگر چیدہ سب سے بڑے چیلنجز دیکھے جائیں اور بڑے مشکل ہیں وہ سالو کرنا، وہ کون سے ہوں گے؟ دیکھیں، سندھ اور پاکستان کے ایک جیسے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو گیس ہمیں دینی ہے، لوگوں کے گھروں میں ان کے چولہے نہیں جل رہے، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ اور کھانے کے لیے بلک رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر روزگار نہیں ہے، بچوں کے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے اسکولز میں، اچھے اسکول نہیں ہیں، لوگوں کے علاج معالجے کے لیے اچھے اسپتال نہیں ہیں۔ تو جو بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر باقی کن چیزوں کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کون آئے گا مسیحا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کے کام کرنے ہیں، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے پاکستانی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس کا ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھیں گے تو چیزیں اچھائی کی طرف جائیں گی، سالو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور ایک وفاقی نمائندے کے طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جماعتوں نے سندھ کو، میں دیہی اور شہری دونوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ 15 سال سے تقریباً پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت میں ہے،
اور ایم کیو ایم نے بھی ایک لمبا طویل عرصہ گزارا ادھر، وسیم اختر صاحب لاسٹ جو میئر تھے وہاں تک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے عوام کو سندھ کی جماعتوں نے فیل نہیں کیا؟ دیکھیے غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اپنے ووٹر سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ایک قدم آگے بڑھ کے دل بڑا کر کے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسا تو کوئی کام نہیں ہوا لوگوں کا جس سے لوگ خوش ہوں. اسی لیے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور جنرل الیکشن بھی ہوئے، اس میں لوگوں کا جو ووٹنگ تناسب ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے. یہ صاف وجہ ہے اس بات کی کہ لوگ ناراض ہیں سیاسی رہنماؤں سے، حکومتوں سے. رائٹ. اچھا کامران ٹھسوری صاحب، اگر آپ کراچی کی تمام جماعتوں کو اوپن آن مائی پلیٹ فارم آن دس شو پیغام دینا چاہیں، جو نہیں بھی سن رہے، جن کی کال مس بھی ہو جاتی ہے، جو آپ کو کال کرتے ہیں تو وہ مس ہو جاتی ہے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اس ٹائم کے تناسب سے؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ 1+1، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ کو کے پاس کچھ ہے، تو اپنے ساتھ کسی ایک کا ہاتھ ضرور تھام لیجئے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا ہمسایہ ہو. اس کی زندگی میں بھی وہی بدلاؤ لے آئیں جسے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور یہ وہ کام ہے جس سے آپ اللہ کو بھی خوش کریں گے اور آپ کو بھی سکون ملے گا. اور دوسرا، کراچی کو کلین اور گرین بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. صفائی نفس ایمان ہے. ہم نے اپنا شہر گندا کر دیا ہے، اپنا صوبہ گندا کر دیا ہے. جیسے ہم اپنا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں، ایسے اپنے صوبے کو سجائیے. رائٹ. کامران ٹھسوری صاحب، تھینک یو ویری مچ. گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ کشمیر کی بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب کشمیر کی بات کریں گے. آج ایک انتہائی اہم دن ہے. آج سے 73 سال پہلے کشمیریوں کو حق خود ارادیت تو دے دیا گیا، لیکن اب تک ان کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے. آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری 1949 کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک ریزولوشن پاس کیا گیا. اس ریزولوشن کے حوالے سے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو دے دیا گیا، اور اس میں انڈیا کو بھی یہ پابند کیا گیا، پاکستان کو بھی پابند کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کشمیر کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. لیکن وہ اقدامات آزاد جموں و کشمیر کے اندر تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں، اسی لیے اس کو آزاد جموں و کشمیر کہا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایل او سی کے اس پار بھارت نے کیا کیا اقدامات اٹھائے سیلف ڈٹرمنیشن کو کچلنے کے لیے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک بات تو واضح ہے کہ وہاں سیلف ڈٹرمنیشن نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب کشمیر کو سیپریٹ سٹیٹ ہوڈ سے بھی ہٹا دیا گیا آج سے تقریباً 3 سال پہلے 2019 میں. کشمیری 3 حریت رہنما بھارتی قید کے اندر اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن کے اندر سید علی گیلانی صاحب مرحوم، محمد اشرف صحرائی صاحب مرحوم، الطاف احمد شاہ صاحب مرحوم، تینوں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سید علی گیلانی صاحب کی فیملی کو بھی ان کا پراپر جنازہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. 2016 کے اندر برہان وانی فریڈم فائٹر، وہ فریڈم فائٹر جو ایک بار پھر کشمیر کی آزادی کا مشعل لے کر چلا تھا، اس کو 2016 میں 8 جولائی کو بھارتی قابض فوجوں نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جو بیسیکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں، کلنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے شہید کر دیا. اور اس کے بعد ایک بار پھر کشمیر کے اندر آزادی کا جذبہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بولنے لگا. اس ٹائم پر انٹرنیٹ سروسز گزشتہ 10 سال کے اندر بھارت نے کشمیر کے اندر تقریباً 418 مرتبہ معطل کی ہیں، اور 4 اگست 2019 سے لے کر اب تک تقریباً 550 یا 552 کے قریب دنوں تک انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا، یعنی کشمیر کو کاٹ دیا گیا باقی دنیا سے. جس ٹائم پر گلوبل ولیج بن رہا ہے دنیا، کشمیر کو
कंप्लीटली उनके राइट से अलहदा कर दिया गया। एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप तो बना दिया गया इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन हक्के खुद इरादियत अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। 11 मई 2022 को यासीन मलिक साहब को इंडियन अदालतों ने उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन मलिक साहब की इस टाइम पर भी हालत बहुत ज्यादा नासाज है, बहुत ज्यादा अलील है। लेकिन सबसे काला बाब कश्मीर की, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर 5 अगस्त 2019 है, जिस दिन भारत ने उसके सेपरेट जो एक स्टेटस था उसको भी छीन लिया। आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेट करके, वो वादा जो उस टाइम के नेहरू ने बेसिकली, उस टाइम के इंडियन लीडर्स ने किया था कश्मीरियों के साथ कि आपको सेपरेट स्टेटस दिया जाएगा और हक खुद इरादियत दी जाएगी, और पता नहीं कौन कौन से सब्ज बाग दिखाए थे जिनको कश्मीरियों ने रद्द कर दिया था, वो स्टेटस भी उनसे छीन लिया गया। और इस टाइम पर सूरत हाल ये है कि वहाँ के जर्नलिस्ट को अवार्ड लेने के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है। वीज़ा होने के बावजूद, पासपोर्ट होने के बावजूद, टिकट होने के बावजूद उनको कश्मीर से, भारत से बाहर जाकर कश्मीर की आवाज़ बनने की इजाज़त नहीं है। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी हुकूमत कश्मीरियों को की जो बेसिकली जेनोसाइड है उस तक पहुंच गई है। जेनोसाइड वॉच कई दफ़ा ये वार्निंग्स दे चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर कश्मीर के अंदर बंद किया जा चुका है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को और यूएन ऑब्जर्वर्स को इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं है। आज वो दिन है जिस दिन ये डिसाइड हुआ था, आज से 73 साल पहले, कि उनको हक खुद इरादियत होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होगा, और आज उस राइट को कुचल दिया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप सादे बैठी है, उनकी कानों पे जूं नहीं रेंग रही। ऐसे में पाकिस्तान तो कश्मीर की आवाज़ बनता रहा था, बनता रहेगा और बन रहा है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।